बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तसर खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में बंद 900 दिन से ज्यादा कैद और 2 माह से ज्यादा कैद तन्हाई में रहने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साहबजादे ने एक्स में कह रहे हैं कि मैं और मेरे भाई वालद से मिलने यानी कि इमरान खान से मिलने पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने हमारा वीजा प्रोसेस नहीं कर रही। नाज़रीन, अजब बात है कि बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा, बेटों को बाप से मिलने का इजाजत नहीं दी जा रही। शायद ये रवायात अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबरा महमूद खां अचकज़ई और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जल्द मुलाकात की खबरें आ रही हैं। इससे पहले मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में इत्तेमाद में वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी बात करेंगे। 8 फरवरी का दबाव पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ की पार्टी में बहुत बढ़ता जा रहा है और सेल अफरीदी से भी कहा जा रहा है, पीटीआई की जानिब से। पहले बात इमरान खान की रिहाई की थी, ना हक मुकदमात की थी, उनके खिलाफ सजाएं थी, सजाएं नहीं सुनी जा रही। अब उनकी सेहत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में आज केपीके हाउस में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान असम्बली, टिकट होल्डर, तंजीमी अहदेदारों का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। आने वाले दिनों में पीटीआई अब इमरान खान की सेहत से लेकर रिहाई तक बड़े फैसले करने जा रही है। इस सिलसिले में तहरीके इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने बात की है कि मुल्क के में हमने अदालतों का दरवाजा दस्तक दी, बार बार दी, बारहा दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमने अदालतों से कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देंगे, उनके हुक्म पर रिपोर्ट भी नहीं मिली। हमारी पूरी जमात को गिरफ्तार किया जा रहा है, रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन बदतरीन किया जा रहा है। केपीके हाउस में इजलास में अब तलब किया गया है, लगता है कि तरीके इंसाफ के रहनुमाओं पर अब पार्टी कारकुनों और पीटीआई के नाम पर, इमरान खान के नाम पर वोट लेने वालों पर अवामी प्रेशर, अवामी दबाव आ रहा है कि हमने तो आपको कहा था, वोट इसलिए दिया था कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन सियासी जदोजहद करेंगे। अगर अदालत इंसाफ नहीं दे रही, अगर आईनी अदालत इंसाफ नहीं दे रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केस नहीं सुनने जा रहे, तो फिर आपका असम्बलियों में रहने का क्या फायदा। नाज़रीन, हमारी इतला है कि अब पीटीआई पर यह दबाव है कि इमरान खान की सेहत से लेकर पर हुकूमत के टाल मटोल करने पर अब पीटीआई को फाइनल राउंड की तरफ जाना होगा। इमरान खान की वरना रिहाई तो दूर की बात, उनकी बनाई को भी खतरा है, जिसकी वजह से ये इजलास तलब किया गया है। क्या 8 फरवरी को जो ऐलान किया गया है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसमें महमूद खां अचकज़ई, राजा नासरबाद सेनेट के अपोजिशन लीडर, तहरीके मोहम्मद ज़ुबैर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर कायदीन शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि अब हमें जमहूरियत की असल शक्ल के लिए, जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हों, आखिरी राउंड खेलने का वक्त है। वरना जिस तरह हुकूमत इख्तलाफ राय रखने वालों को दबा रही है, इंतकामी कार्रवाइयां ले रही है, यहां तक कि यूएई जो दरीना दोस्त था पाकिस्तान ना, उसने पाकिस्तान से अपने जो रिजर्व में पैसे रखे हुए वापस मांग लिए। बड़ी मुश्किल से एक टाइम दिया। एक तरफ बैन अल-अक़वामी दबाव है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल तशवीशनाक सूरत हद तक पहुंच चुकी है। ये माशी एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह मुल्क चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं।
گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چاند نوشوئی منظور نے بھی کہا تھا کسان بے حال ہو گیا، ہم ان کے ساتھ مجبوراً چل رہے ہیں لیکن عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ ان کے ووٹ بینک میں واضح کمی ہو چکی ہے اور عمران خان کا گراف پہلے کی نسبت جیل میں جانے سے، بہادری سے جیل کاٹنے سے اوپر بہت زیادہ اوپر چلے گیا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان تو دیتے ہیں کبھی، لیکن گورنر ایک دوسرے کے اختیارات سے، وزیر اعظم ایک دوسرے کے ووٹ سے، صدر ایک دوسرے کے ووٹ سے، اور بظاہر کہ عمران خان کی ٹی وی پہ بات نہ ہو، روز درجنوں وزراء کی پریس کانفرنسیں یہاں بار بار پریس کانفرنسیں کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ سیل افریدی کو ایک خاتون نے، ایک بچی نے، طالب علم نے، جو اس کا حق تھا، سوال کیا کہ آپ نے 13 سال میں کیا کیا، تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو شعور دیا۔ اس پر گزشتہ روز وزیر اعظم نے کہا شعور سے کھانا نہیں آتا۔ ہاں، ملک شعور سے ہی بنتے ہیں، جب انسان اچھائی اور برائی کا فرق دیکھ لے، جھوٹ اور سچ کا فرق دیکھ لے، نیکی اور بدی کا فرق دیکھ لے، ملک میں طاقت اور دہشت اور وحشت اور فسادیت کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق ملک چلایا جائے تو پھر ملک میں امن ہوتا ہے۔ امن ہوتا ہے تو آپ کے بزنس مین کو کانفیڈنس ملتا ہے، کرپشن کا خاتمہ ہو تو انٹرنیشنل انویسٹر آتا ہے، انٹرنیشنل انویسٹر آتا ہے تو روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، روزگار میں اضافہ ہوتا ہے تو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوتا ہے، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا تو ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا تو ریمیڈس بیرون ملک سے آئیں گی، تو تب ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ محض سیاسی مخالفین کو دبا لینے سے، محض آزادی رائے پر پابندی لگانے سے، محض عدلیہ کو 26ویں 27ویں بار بار ترمیموں کے ساتھ کبھی ملک ترقی نہیں کرتے۔ ملک کی ترقی کے لیے ایک روڈ میپ بنایا جاتا ہے، اس میں سب سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے موجودہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی ہو، ماضی میں رہنے والی مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ان کے آئین کی جس کی بات کرتے ہیں اس کی بنیادی 40 شقیں عوام کی جان و مال کا تحفظ، انہیں روزگار دینا، ان کو صحت اور تعلیم کی دینا۔ جس ملک میں کروڑوں بچے سکول نہ جاتے ہوں، ان کا گروتھ ریٹ نہ ہو، بے روزگاری انتہا کو ہو، انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان سے بوریا بسر بند کر کے ہزاروں لوگ بے روزگار ملک سے چلے جائیں، پاکستان کے اپنے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے ڈریں کہ یہاں کرپشن ہوتی ہے، یہاں بجلی مہنگی ہے، یہاں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے، عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، تو وہ ملک کو ترقی نہیں، ملک کو زبردستی حکومت کو گھسیٹنا کہتے ہیں۔ ایسے میں کوئی ملک ترقی کرے ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 8 فروری کو تحریک انصاف نے کال دی ہے، دوسری طرف لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے۔ بسنت میں اگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ ایک بھی ناحق کسی کا ایک خون کا قطرہ بھی نہ نکلے، دھاتی ٹور سے عوام کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو دوسری ہے، کوئی دھاتی ٹور استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں جب 3 وقت کی روٹی نہ ہو، بجلی کا بل، گیس کا بل دینا مشکل ہو، گھر کا کرایہ دینا مشکل ہو، پھر بھی بسنت کی میں کم سے کم مخالفت نہیں کرتا۔ لاہور کا ایک کلچر ہے، اس میں ہونی چاہیے، لیکن اس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ بجلی ڈور گڈیوں کے اپنے رجسٹر کرنے کی بجائے تمام لوگوں کو پتنگے گڈیاں بنانے کی اجازت دیتے، اور تاکہ کمپٹیشن ہوتا اور کم قیمتوں میں چیزیں ملتی۔ لیکن ہماری پاکستانیوں سے گزارش ہے، اوورسیئر بھی بہت سارے پاکستان آ رہے ہیں، کہ خدا کے لیے دھاتی ڈور استعمال مت کریں، سخت ڈور استعمال مت کریں، اور کوشش کریں کہ جو حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق پتنگ بازی کی اجازت دی ہے اس میں رکھا جائے، فائرنگ سے اجتناب کیا جائے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ پولیس اس پر امپلیمنٹ کرائے گی۔ اور 3 دن کی بسنت کے بعد کیا 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی لائحہ عمل بنایا ہے؟ بظاہر تو انہوں نے کہا ہے کہ دکانیں بند ہوں گی، تاجر ہڑتال کرے، پہیہ جام ہڑتال ہو۔ 8 فروری کو اتوار ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی کو
اور پی ٹی آئی کے تمام اراکین اسمبلی کو، ٹکٹ ہولڈر کو، عہدیداروں کو جانتے ہیں پنجاب میں باہر نکلنا پل صراط عبور کرنے سے بھی زیادہ سخت کام ہے، لیکن ہمت کرنا ہوگی۔ آپ عمران خان کی رہائش کے لیے نکلے تھے، کبھی کہتے تھے ریڈ لائن ہے، گرفتاری بھی ہوئی، مقدمات کے انبار بھی لگے، اور ان کے کیس بھی نہیں سنے جا رہے، اور یہاں تک کہ قید تنہائی میں رکھنے کے بعد ان کی بہنوں سے ملاقات کی۔ یہ نامناسب ہے۔ اگر نواز شریف بھی ماضی میں ضیاء الحق نام کے ڈکٹیٹر نے مارشلہ لگایا، نواز شریف کو گرفتار کیا، جمہوری لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کی بجائے عوام کی حمایت اور عوام کے لیے تعلیم، صحت، روزگار، انصاف کی فراہمی کے لیے مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عوام کی پلس کے ساتھ نہیں چلتا، عوام اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ ایک مقبول جماعت تھی، پیپلز پارٹی ایک تلخ حقیقت ہے، آج بھی اندرون سندھ میں ہے، لیکن ان کا ووٹ بینک کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے عوام کی بجائے ادھر ادھر کے راستوں سے اقتدار کو چنا، اور عوام نے ان کو فیصلہ کر لیا۔ اب 900 دن سے زیادہ ہو چکا ہے جیل میں عمران خان کو، اور کیس کے انبار ہیں۔ عدالتیں بار بار توہین عدالت کے کیس لگا چکی ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی عمران خان کو ضمانت نہیں دیتے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ عمران خان کی تصویر پر پابندی، عمران خان کی پڑی سیل افریدی کے قریبی حلقوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے محمود اچکزئی کو دیا ہے، میں اسٹریٹ موومنٹ چاروں صوبوں میں چلا رہا ہوں، کے پی بلوچستان میں ان قریب جاؤں گا، لیکن میں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی کے پی کے میں امن قائم کرنے کے لیے۔ کے پی کے میں ہر قسم کی، ہم نے بلوچستان میں سیل افریدی کہتے ہیں مذمت کی، دہشت گردی کے خلاف ہر پاکستانی ایک یکجان ہے، اس میں اختلاف رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن کیا دیکھنا یہ ہے، کیا حکومت اختلاف رائے والوں کو روک سکتی ہے؟ اس موقع پر کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ہے، جنہیں سزا سنائی گئی، یاسمین راشد جنہیں پتہ نہیں کتنی سزا سنا گئی، کینسر سروائیول ہے، کوٹ لکھپت جیل میں ہے۔ عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر، سزا سنائی گئی، کوٹ لکھپت جیل میں ہے 9 مئی کے کیس میں۔ محمود رشید صاحب، اجاز چودھری صاحب، لیکن اندلیب عباس، فیاض چوہان جس نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، ان میں سے کوئی گرفتار نہیں۔ ہاں، جس نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پرامن احتجاج ہی جمہوریت کا نشانہ، توڑ پھوڑ کی اجازت نہ کسی کو تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اداروں کا احترام کرے، لیکن اپنا موقف کرے، اور اداروں کے افسران کو بھی تمام محکموں میں آئین ناظرین، عالیہ حمزہ جو تھی انہوں نے کہا ویسٹ پنجاب کے ڈپٹی کوارڈینیٹر خاتون ہیں غالباً، ایمان وحید کے شوہر وحید بھائی کو پاک پتن میں ریلی نکالنے پر گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق تھانہ کالانہ کے ایس ایچ او ڈی ایس پی صدر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور وحید بھائی اور ایک رشتہ دار کو حراست میں لیا، بدترین تشدد کیا۔ انہوں نے اپنے ایکس سے یہ پوسٹ عالیہ حمزہ ملک نے، جو پی ٹی آئی کی چیف آرگنائزر، انہوں نے کہا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی سیاست.com نے ان کا کلپ شیئر کیا ہے۔ آئی کا 8 فروری کو یوم سیاہ، یعنی کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے، اور 8 فروری کو 2 سال پورے ہو جائے گا۔ جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ جے یو آئی کے کارکن مولانا فضل الرحمان کے حکم پر 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں اور ہر شہر میں جلسے منعقد کیے جائیں اور ریلیاں نکالی جائیں۔ یوم سیاہ منا کر ثبوت دیا جائے کہ 8 فروری کا الیکشن قوم کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری ایک طرف یہ کہتے ہیں پیا جام ہے، پی ٹی آئی نے جو اعلان کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، دوسری طرف اگر ریلیاں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، تو کیا یہ جلوس آگے بڑھ جائے گا؟ ناظرین، شیفا یوسف زئی نے، یہ ٹی وی ہوسٹ ہیں، بہت اچھی بچی ہیں یہ، انہوں نے کہا احتجاج کے دن قریب آتے ہی ڈیل کی خبریں ایک بار پھر سرگرم، اب تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ میڈیا کی اس پنگ پانگ
سے کیا یہ جو وزیر اعظم کی ملاقات ہو رہی ہے کیا یہ 8 فروری کا خوف ہے یا تحریک انصاف کا احتجاج کا ڈر ہے؟ یہ تو حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، قاسم خان جو میں نے پہلے آپ سے کہا کا ٹویٹ ہے کہ میرے بھائی اور میں نے اپنے والد سے ملاقات کے لیے پاکستان جانا تھا، انہیں 914 دنوں سے قید تنہائی میں رکھا، اس دوران ان کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور انہیں آزاد غیر جانبدار میڈیکل علاج تک رسائی سے محروم رکھا گیا۔ قاسم خان کا ٹویٹ۔ دوسری طرف ناظرین، جو تکلیف دہ بات ہے، امریکن ہیومن رائٹس واچ نے 2025 کی ایک رپورٹ جاری کی ہے حکومت کے بارے میں کہ حکومت پاکستان میں اختلاف رائے رکھنے والے اور اظہار رائے پر پابندی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہا، ایسے قوانین بنائے گئے، ایسی آئین میں ترمیم کی گئی جن کے ذریعے انسانی حقوق سے بھی پامالی کی گئی۔ یہ امریکن ہیومن رائٹس واچ نے 2025 کی رپورٹ کی ہے کہ اختلاف رائے رکھنے والے سیاسی مخالفین کے خلاف اور صحافیوں کے خلاف بے شمار مقدمہ درج کیے گئے۔ اگر دنیا پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن کی نشاندہی کر رہی ہے اور پاکستان بھی اس میں سیخ پا ہے، تو حکومت وقت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کے سلسلے کو ہر حال میں ختم کرے، ورنہ یہ تصادم، عوام کی تقسیم، ٹکراؤ کسی بھی طرح اگر بین الاقوامی دنیاوی حالات دیکھیں تو پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ اس میں کیا نواز شریف رول ادا کریں گے؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکمران کی کامیابی یہی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے، لیکن قانونی تقاضے ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں آئین اور قانون جیتتے ہیں یا خواہش اور انتقام سروائیو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔